वक्त की चक्की चल पड़े तो सुबह दोपहर शाम रात, एक रोज़ फिर दो, बात हफ्तों अशरों और फिर महीने साल सदियों नस्लों तक सब कुछ पीस खुरल के रख देती है। ये तो फिर एक चांद का उतरना चढ़ना था, चंद नीली पीली रुतों, एक आध बारिश, कुछ हब्स की रातों और फुनकती हुई दोपहरों के आने जाने से काली सरसों के फूल पत्तों से टोकरा भर गया, बल्कि फूल पत्ते टोकरे के छदरे सुराखों से बाहर भी झांकने लगे थे। कस्तूरी, ऊद, अंबर और सरसों की खुशबू ने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर सा कर दिया। वो 14वीं के चांद की आखिरी रात थी। ये वही समा और वक्त था जब इस काली सरसों के बीजों वाले फूलों को चांद की धीमी धीमी रोशनी में अलहदा करके महफूज करना था। बाप बेटी एक खुले मुंह वाला शीशे का मर्तबान लेकर टोकरे के पास बैठ गए। रात का दूसरा पैर लगते ही ज्यूने ने टोकरे की तनाबें काटना शुरू कर दी। सरसों की जाड़ियों में फंसा हुआ टोकरा बड़ी मुश्किल से अलहदा किया। चांदनी को तो वैसे भी शराब कहते हैं, इसकी मलकूती रोशनी में बड़े असरार होते हैं। ये बेयक वक्त मुख्तलिफ कैफियतों और असरात की हामिल होती है, कहीं रोमानी कैफियत पैदा कर देती है तो कहीं सिफली जज्बात उभारती है, कहीं सोचो विचार और तफक्कुरात की फ़िज़ा पैदा करती है और कहीं खुदकुशी का रुझान, कहीं सरखुशी, तरंग और मस्ती तो कहीं ज़हनी और दिमागी खलजान, डर, खौफ। यह आम इंसानों के लिए महज चांद की मलगजी सी रोशनी है, मगर ख़ास जूद हिस, शायर, मौसीकार, मुफक्कर, इरफान व आगाही के तालिबे इल्म, मायागत और रंग विद्या जानने वाले, इश्क की आग में जले हुए, मैं शब में मखसूस वजीफ़ा करने वालों के लिए ये एक नेमत और एक नगमा सरमदी, दरियाए नूरो ज़हूर और एक वक्फ़ा जूदतो जमाल है। चांदनी अपने शबाब पे थी, ज़मीन का एक एक ज़र्रा नगीनों की मानद दमक रहा था। टोकरा क्या अलहदा किया, जैसे किसी गंजीना हैरत सामा से पर्दा उठा लिया हो। अजीब सी पुरअसरार खुशबू जो इंसानों के सूंघने के लिए ना हो, परियों और परिजादों के परों के पसीने जैसी, जिसे अगर ज़्यादा देर तक सूंघा जाए तो इंसान एक उनसर लतीफ़ में तब्दील होकर फ़िज़ा में तलील हो जाए। चमकते हुए स्याही मायल नीलगू पत्तों, फूलों और डंठलों का एक छोटा सा जंगल, हर डंठल काली नाग बूटी की तरह दिल में खौफ पैदा कर देने वाला। बाप बेटी आंखें फाड़े इस कारखाना हैरत को देख रहे थे। ज्यूने ने हाथ बढ़ाकर एक डंठल को उखाड़ लिया, फिर फौरन ही उसे वापस फेंक दिया, क्योंकि डंठल के साथ एक छोटा सा नीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। पहले तो वो उसे केंचुआ ही समझा था जो मछलियां पकड़ने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सांप ही था। काफ़ी देर दोनों बाप बेटी बैठे हैरत से इस सांपों की खेती को देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए उसने तिनके से कीड़े को छेड़ा तो कीड़ा अलहदा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ना तो कीड़े ने कोई हरकत की और ना ही कोई मज़ामत। ज्यूने ने फिर तिनके से उसे उलट पलट किया। मालूम हुआ ये जैसे गुनूदगी या मस्ती के आलम में हो। अब उसने हिम्मत करके डंठल उखाड़ने शुरू कर दिए। जिसके साथ कीड़ा होता वो उसे तिनके से अलहदा कर देता। इसी तरह उसने सारे डंठल उखाड़ लिए। कीड़ों का भी ढेर लग गया। सारे ही बेइसो हरकत, जैसे जिंदा ना हो, सब ही ने नस्वार चाट लियो। बाप बेटी सारी काली सरसों उठाकर अंदर झोंपड़े में आ गए। अगले 1 घंटे में दोनों ने मिलकर बीजों वाले फूल अलहदा करके शीशे के मर्तबान में डाल लिए थे। बेकार डंठल और पत्ते वगैरह उठाकर बाहर आ गए थे ताकि उन्हें दोबारा इसी जगह पर गाड़ दिया जाए। हैरत से इनकी आंखें फट गई थी कि वहाँ सारे कीड़े स्याह नीले पानी में तहलील हो चुके थे। कुछ कीड़े अभी तक ऐसे ही मौजूद थे जो आधे पानी थे आधे कीड़े। फिर ये इन्हें गौर से देखते रहे। फिर इन्हें देखते ही देखते वो भी जहरीले नीले पानी में बदल गए। इस जगह मिट्टी हटाकर इन्होंने डंठल और पत्ते भी इसी जगह दफन कर दिए। इस रात वो दोनों बाप बेटी बेदार रहे। मध्यम सी बत्ती की रोशनी में वो सरसों के फूलों के काले काले बीज झाड़ते रहे। अगली सुबह ज्यूना काली सरसों के 2 सेर पक्के बीजों को लेकर पास के गांव एक कोलू वाले के पास पहुंचा। इन बीजों में ये सांप वाले बीज भी शामिल थे।
ایک بڑی بوتل میں تیل ڈلوا کر وہ دوپہر سے پہلے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ایک علیحدہ پوٹلی میں وہ بیجوں کا بچا ہوا فضلہ بھی تھا جسے کھل کہتے ہیں۔ اس نے واپسی پر ایک محفوظ جگہ پہ دبا دی تاکہ کوئی جانور منہ مار کر ہلاک نہ ہو جائے۔ اس طرح یا تیل کو پورا مہینہ دھوپ دکھانی تھی، پھر کہیں جا کر یہ استعمال کرنے کے قابل ہوتا۔ موسم نے بھی انگڑائی لے لی تھی اور اب یہ جگہ بھی کچھ خوفناک سی دکھائی دینے لگی تھی، خاص طور پر وہ کیڑے والی اور فصل اگانے والی جگہ جہاں اب بھی کیڑے سے کلبلاتے دکھائی دیتے تھے۔ ٹھیک 3 دن بعد یہ قافلہ ناآسودہ اپنی کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں تھا۔ ناروال جنکشن کے شنٹنگ یارڈ کے کنارے جوڑ کے پاس پہلے سے موجود ایک خانہ بدوشوں کی بستی کے پاس انہوں نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ پہلے بھی وہ یہاں 1-2 بار ایک لمبا عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے پیشے کسب کے لحاظ سے یہ جگہ، یہ شہر بڑا سود مند تھا۔ عورتوں کی ریلوے اسٹیشن پہ اچھی خاصی دیہڑی لگ جاتی اور بچے بالے بوڑھے بھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ کر جی بہلاتے رہتے۔ پھر یہاں جیونے کی مرنے والی بیوی کے بہن بھائی بھی موجود تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کستوری کے علاج کے لیے جس احتیاط اور رازداری کی ضرورت تھی وہ صرف اسی جگہ ہی میسر آ سکتی تھی۔ کستوری بھی یہاں پہنچ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے ماموں ممانیاں اور ان کے بچے، بڑا سا جوڑ، درخت، آتی جاتی گاڑیاں، دھواں اگلتا ہوا کالا سیاہ انجن، سگنل ڈاؤن نہ ہونے پہ پھاٹک کے پرے کھڑے ٹرین کھڑکیوں سے جھانکتے مسافر بچے اور بار بار انجن کی سیٹی کا بجنا، یہ سب کچھ اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ جیونے نے یہاں ٹکتے ہی سب سے پہلے اپنے سالوں کو کستوری کے علاج کے معاملے میں اعتماد میں لیا۔ 7 شریف کے سنیاسی بابا سے لے کر کالا خطائی میں کالی سرسوں کی بوائی تک ایک مرحلہ کی کہانی تفصیل سے سنائی۔ پھر انہی کے مشورے سے یہ کالی سرسوں کے تیل والی بوتل اچھی طرح بند کر کے مضبوط رسی کے ساتھ شیشم کے درخت کے اوپر والی پھنگ پہ باندھ دی تاکہ مہینہ بھر تیل خوب دھوپ کھائے۔ یہ شیشم کا درخت اس کی جھونپڑی کے بالکل ساتھ تھا۔ اب یہ تیل اگلی 14ویں کے چاند کی رات کو اتارنا تھا۔ یہ دن بھی کسی تیز گام ٹرین کی طرح شوں شڑک سے گزر گیا۔ آخر وہ ساتھ بھی آ گئی جب تیل کو اتار لیا جائے۔ رات کے دوسرے پہر جیونے کا چھوٹا سالہ بوتل اتارنے کے لیے مضبوط سی رسی لے کر اوپر چڑھا۔ رسی اس لیے تھی کہ بوتل کو باندھ کر احتیاط کے ساتھ نیچے لٹکایا جائے۔ آشو نامی اس کا سالہ آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہی چاندنی رات کا سیر، گرد و پیش ہر چیز دودھیائی ہوئی۔ آسمان کے سمندر میں بادبانی کشتیوں کی طرح تیرتے ہوئے سرمئی بادلوں کے ٹکڑے۔ بوتل والی ٹہنی ابھی چند قدم آگے تھی کہ آشو نے گھبرائی ہوئی آواز میں اوپر سے ہپ ہپ کی ہنکار لگائی۔ وہ سب کہہ رہا تھا، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں منہ سے ہپ ہپ نکل رہا تھا۔ یہ سنتے ہی جیونا گھبرا گیا کہ کہیں اسے سانپ ڈس نہ لے یا گھبراہٹ میں یہ اوپر سے نیچے نہ گر پڑے۔ اس نے نیچے سے آواز دی، آشو گھبرانا مت، یہ سانپ کا سایہ ہے، اصلی سانپ نہیں ہے۔ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جہاں بیٹھے ہو وہیں ٹہن کو مضبوطی سے پکڑے جمے رہو، میں ابھی اوپر آتا ہوں۔ جیونا بھی اوپر چڑھ گیا، پاس پہنچ کر آشو کو تسلی دی، پھر ایک بڑی سی ٹہنی توڑ کر آگے بڑھ کر سانپ کے سامنے لہرائی تو سانپ جو بوتل کے ساتھ لپٹا ہوا تھا بالکل بے حس و حرکت رہا۔ اب جیونے نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر زور سے سانپ کی بوتل کے گرد گرفت کو ڈھیلا کر کے اسے ایک جھٹکا دیا۔ سانپ نیچے گر گیا۔ جیونے نے جلدی سے بوتل اتاری، رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دی اور خود بھی گھبرائے ہوئے آشو کو لے کر نیچے اتر آیا۔ سانپ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک گاڑے سے کالے رنگ کے مواد کو دیکھ کر جیونے کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ اس نے فوراً اس جگہ پہ گھاس پھوس ڈال کر آگ لگا دی۔ رات کا باقی حصہ بھی جاگتے اور اس موضوع پہ بات چیت کرتے گزر گیا۔ اگلے روز جیونے نے سب سے پہلے تیل کو بوتل سے باہر نکال کر صاف کیا، پھر 2-3 چھوٹی بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیا۔ تیل کی خوشبو سے پوری بستی مہک اٹھی، ایسی نادر اور پراسرار خوشبو جسے کوئی بھی اندر سے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ 7 شریف والے سنیاسی بابا کی ہدایت کے مطابق
اس تیار تیل کی ایک چھوٹی شیشی کو خالص سرسوں کے تیل میں 1:8 کی نسبت سے ملا کر استعمال کیا جانا تھا۔ باقی ماندہ تریاک مضبوط شیشوں میں بند کر کے حکے کے پانی سے بھرے ہوئے مٹکے میں ڈبو کر محفوظ کرنا تھا۔ کستوری کے سر کو کپڑے سے خوب اچھی طرح رگڑ کر صاف اور سرخ کیا گیا۔ اس کے بعد اسی تیل سے اچھی طرح مالش کر کے اوپر سوتی کپڑا لپیٹ دیا گیا۔ علاج شروع ہو چکا تھا۔ کستوری علاج کے معاملے میں بڑی دلچسپی دکھا رہی تھی۔ بس ایک قباحت وہ اس تیل کی مہک تھی، خوشگوار نہ ناگوار، ملی جلی کیفیتوں کی حامل، جیسے پگھلتے ہوئے عنبر پہ کوئی پسا ہوا کافور ڈال دے یا دیکھتی سلگتی ہوئی جاوتری پہ کوئی ارنڈ کے تیل سے چھینٹا دے دے۔ تیل ملنے کے بعد وہ اپنے جھونپڑے میں ہی بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ویسے بھی وہ خاموش اور تنہائی پسند یا شاید احساس کمتری کا شکار لڑکی تھی۔ 3-4 روز بعد اسے اپنے سر میں شدید کھجلی سی ہوئی، پھر ہلکا سا درد رہنے لگا۔ ایک آدھ بار بخار کی سی کیفیت بھی طاری ہوئی، مگر وہ بڑی سخت جان اور صابر لڑکی تھی، کسی پہ اپنی تکلیف ظاہر کیے بغیر اپنی کومل سی جان پہ جھیل جاتی۔ 7ویں روز آدھی رات اسے یوں لگا جیسے اس کی کھوپڑی کا پیالہ بگ سے اڑنے والا ہو۔ خود بخود اس کے دونوں ہاتھ سر پہ آ گئے۔ بالوں کا ایک انبو اس کے ہتھیلیوں کے تلے تھا۔ فرط حیرت اور گوں گوں مسرت کے مارے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جیونا گھبرا کر اٹھ بیٹھا، بتی کی روشنی بڑھائی، دیکھا ایک خوفناک کالا سانپ کستوری کے سرانے پھن پھیلائے کھڑا تھا، جس پہ شاید کستوری کی نظر نہیں پڑی تھی۔ جیونے نے فوراً اپنی پگڑی کے پلو سے اسے ہٹانا چاہا۔ سانپ بغیر کسی اشتعال و حرکت وہیں ڈہ گیا۔ کستوری کو دیکھا، وہ سر تھامے پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے باپ کو اور کبھی سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیونے نے سانپ کو دم سے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے باپ بیٹی کے دلوں پہ سانپوں والا خوف دہشت بن چکا تھا۔ بابا، تم نے میرے بال دیکھے؟ آخر وہ سر پہ ہتھیلیاں ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیونا مسرت اور حیرت کے ملے جلے اظہار کے ساتھ کستوری کے نادرے روزگار بال دیکھ رہا تھا، مگر یہ بال تو عام انسانی بالوں سے بہت مختلف، گنگریالے اور کالے سیاہ تھے، ناگنوں کی طرح لچکدار، نرم جسم سے نرماٹ اور چمک لیے جیسے ننھے ننھے ہزاروں لاکھوں سیاہ کالے سنپولیے کستوری کے سر کے بلوں سے ابل پڑے ہوں، اور وہی مانوس سی خوشبو جو اب شاید ان کی روزمرہ کی زندگی کا لازمہ بن کے رہ گئی تھی۔ دن اوپر، رات نیچے، صبح نیچے، شام اوپر، زندگی پھر چل دوڑی۔ بال جیسے سر کی گوڑی سے کالی کالی بل کھاتی سوئیاں امڑ رہی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں خوشبودار بانس کے پودوں کی مانند بالوں کا جنگلہ اگ گیا۔ اب تو یوں دکھائی دینے لگا تھا کہ اگر انہیں ابھی سے کنٹرول نہ کیا گیا تو ممکن ہے بالوں کا یہ سلسلہ نارووال سے آگے نارنگ منڈی سے ہوتا ہوا ننکانہ صاحب وہاں سلام کرتا ہوا نانگا پربت تک دراز ہو جائے۔ بال شانے سے اتر کر جب کمر تک آئے تو جیونے نے فل بریک لگا دیے، یعنی تیل کی مالش موقوف کر دی۔ فل بریک لگی گاڑیوں کی طرح یہ بال بھی کمر سے اترتے اترتے سیریں تک آ پہنچے، پھر اپنے ہی زور وزن سے گھسٹتے لٹکتے ہوئے اس کے پاؤں ٹخنوں تک پہنچ گئے۔ بال کیا تھے، کالی سیاہ گٹاؤں کا ایک امڈا ہوا طوفان، اتنے گھنے بھرپور گنجان جیسے سندر بن کا جنگل، آپس میں الجھے ہوئے گڈ مڈ جنہیں کنگھی کرنا یا سمیٹنا تو کجا سنبھالنا بھی مشکل پڑ گیا تھا۔ کستوری بیچاری اگر انہیں شانوں کے پیچھے چھوڑتی تو خود بالوں کے بادلوں میں چھپ سی جاتی، اگر کسی طرح لپیٹ کر جوڑے کی شکل میں لاتی تو یوں لگتا جیسے کالی اون کا بڑا سا گٹھڑا اس سر پہ لا دے، کہیں دنائی کے لیے جا رہی ہو۔ ننھی سی جان ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہر رات کسی نہ کسی سانپ کیڑے سے نبرد آزمائی ایک الگ اذیت ناک پریشانی تھی۔ وہ کسی کیڑے نے اسے یا ڈیرے کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر بھی دہشت تو دہشت ہی ہوتی ہے۔ جیونے کے علاوہ کوئی اور اس جھونپڑے میں سوتا بھی نہیں تھا۔ جیونے کا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ کیڑے سانپ وغیرہ اس طلسماتی تیل کی مہک سے کھنچے چلے آتے ہیں، پھر اس کے اثر سے ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کی سد بدھ ماری جاتی ہے، وہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں رہتے۔
اور یہ کہ اس خوشبو میں کچھ ایسی سری اور کیمیاوی اثرات ہیں جن کے زیر اثر رہنے کے کچھ دیر بعد ان کے اندر ہڈی گوشت پگھل جاتا ہے اور صرف ظاہری جسم کھڑا رہتا ہے۔ جیسے گتے، کاغذ، لکڑی کو جلایا جائے تو جل جانے کے باوجود بھی وہ کچھ دیر کے لیے پہلی والی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ ہوا کے تیز بہاؤ یا انہیں چھیڑنے یا ہلانے سے یہ راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیڑے سانپ بھی ذرا سا ہلانے سے گاڑھے نیلے سیال مادے میں بہہ جاتے ہیں۔ اپنی اس کیا سارائی کو اس نے کستوری کو بھی آسان سے انداز میں سمجھا دیا تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی صورتحال میں ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو بچا سکے۔